गुड मॉर्निंग। खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से अहबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा का कलाम सुनते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खिताब कर और उनसे कहना कि खुदावंद की ईदें जिनके लिए तुम पाक महफिलों का ऐलान करोगे, ये ईदें हैं। 6 दिन तुम कारोबार करोगे और 7वें दिन जो आराम करने का सब्बत है मुकद्दस महफल होगी, उसमें कोई काम ना करो। वो तुम्हारे सब मस्कीनों में खुदावंद का सब्बत है। खुदावंद की ईदें मुकद्दस महफिलें जो तुम उनके वक्तों में मनाओ ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसह है और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद की ईद फतीर है। तुम 7 दिन फतीरी रोटी खाओ और पहले दिन में तुम्हारे लिए मुकद्दस महफल होगी, उसमें कोई गुलामाना काम ना करो। 7 दिन तुम खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी गुजरानो और 7वें दिन मुकद्दस महफल होगी, तुम कोई गुलामाना काम ना करो। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खिताब कर और उनसे कह कि जब तुम उस सरजमीन में दाखिल हो जो मैं तुम्हें दूंगा और तुम उसका गल्ला काटो, तो तुम अपने गल्ला के पहले हासिल में से एक पूला काहिन के पास लाओ, और तो तुम्हारी तरफ से मकबूल होने के लिए वो उसे खुदावंद के सामने हलाए। सब्बत के दूसरे दिन काहिन उसे हलाए और पूले के हलाने के रोज़ तुम एक बर्रा बेऐब यक साला खुदावंद के लिए सौफ्ती कुर्बानी गुजरानो। और उसके साथ नज़र की कुर्बानी तेल में मिले हुए ईफा के 2/10वें हिस्से मैदा की हो। ये खुदावंद के लिए उम्दा खुशबू के तौर पर आतशीन कुर्बानी है, और उसका तपावन चौथा हिस्सा हैन का मैं हो। और उस दिन तक कि तुम अपने खुदा के लिए कुर्बानी लाओ, रोटी और भुनी हुई बालियां और कूटे हुए दाने बिल्कुल ना खाओ। तुम्हारे सब मस्कीनों में तुम्हारी पुश्तों के लिए ये अब्दी फर्ज होगा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन तुम पूले की कुर्बानी हलाने के लिए लाए गिनो, 7 पूरे हफ्ता हों। 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक तुम 50 दिन गिन लो, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजरानो। तुम अपने घरों से रोटी हलाने के लिए लाओ। ये 2 रोटियां ईफा के 2/10वें हिस्से मैदा की हों और खुदावंद के लिए नए खमीर के साथ पकाई गई हों। और रोटी के साथ 7 बर्रे बेऐब यक साला लाओ, और एक बछड़ा और एक मेंढा खुदावंद के वास्ते सौखनी कुर्बानी के लिए हो। माँ नजरानों के और तपावन के जो खुदावंद के लिए उम्दा खुशबूदार आतशीन कुर्बानी हों। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए और 2 बर्रे यक साला सलामती की कुर्बानी के लिए गुजरानो। और काहिन उन्हें माँ पहली पैदावार की रोटी के खुदावंद के सामने हलाने की कुर्बानी के लिए हलाए। माँ दोनों बर्रों के वो खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं और वो काहिन के होंगे। और तुम खास इसी रोज़ ईद का ऐलान कराओ कि तुम्हारी मुकद्दस महफल होगी, कोई गुलामाना काम ना करो। तुम्हारे सब मस्कनों में पुश्त दर पुश्त ये अब्दी फ़र्ज होगा। और जब तुम अपनी ज़मीन की फसल काटो तो काटने में अपने खेत के किनारे तक मत काटो, और काटने में जो गिर जाए उसे ना उठाओ। उसे मस्कीन और मुसाफिर के लिए छोड़ो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खिताब करके कह कि 7वें महीना के पहले दिन तुम्हारे लिए तातील होगी। इसमें नरसिंगे के बजाने की
یادگار اور مقدس محفل ہوگی۔ تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، اسی 7ویں مہینہ کا 10واں روز یوم کفارہ ہوگا، تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، تم نفس کشی کرو اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ خاص اس دن میں تم کوئی کام نہ کرو، کیونکہ یہ کفارہ کا دن ہے، اس میں تمہارے لیے خداوند تمہارے خدا کے سامنے کفارہ دیا جائے گا۔ جو کوئی انسان خاص اس دن میں نفس کشی نہ کرے وہ اپنے لوگوں سے خارج کیا جائے گا، اور جو انسان خاص اس دن میں کوئی کام کرے میں اس انسان کو اس کے لوگوں میں سے فنا کروں گا۔ اس لیے اس دن میں تم کوئی کام نہ کرو۔ تمہارے سب مسکنوں میں پشت در پشت یہ ابدی فرض ہوگا، یہ تمہارے لیے تعطیل کا سبت ہے، تم نفس کش کرو۔ مہینہ کے 9ویں دن کی شام سے دوسری شام تک تم اپنا سبت مناؤ۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کے 15ویں دن عید خیام 7 دن تک خداوند کے لیے ہوگی۔ پہلے دن مقدس محفل ہوگی، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرنا۔ 7 دن تک تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ 8ویں دن تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، تم آتشین قربانی خداوند کے لیے گزرانو، کیونکہ یہ محفل کا دن ہے۔ تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ خداوند کی یہ عیدیں ہیں جن کے لیے تم پاک محفلوں کی منادی کرو گے، اور ان میں تم خداوند کے لیے آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے اور مقررہ تپاون ہر ایک دن کے دستور کے مطابق گزرانو گے، ماسوائے خداوند کے سبتوں کے اور سوائے تمہارے ہدیوں کے اور تمہارے سب منتوں کے اور اپنی خوشی کی قربانیوں کے جو تم خداوند کے لیے گزرانتے ہو، مگر 7ویں مہینے کے 15ویں دن جب کہ تم زمین کی پیداوار جمع کرو تم خداوند کے لیے 7 دن عید کرو۔ ان میں سے پہلے دن آرام کا اور آٹھواں دن آرام کا ہوگا۔ اور پہلے دن میں تم خوش نما درختوں کے پھل اور کھجور کی شاخیں اور موٹے درختوں کی ڈالیاں اور دریا کے بید اپنے لیے لے لو، اور خداوند اپنے خدا کے سامنے 7 دن خوشی کرو، اور سال میں 7 دن تم خداوند کے لیے عید کرو۔ یہ ابدی فرض تمہاری پشتوں میں ہوگا کہ 7ویں مہینے میں تم عید کرو۔ تم 7 دن تک خیموں میں رہو، ہر ایک جو اسرائیل کی نسل میں سے ہے خیمہ میں رہے، تاکہ تمہاری پشتیں جانیں کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے باہر نکال لایا تو میں نے انہیں خیموں میں ٹھہرایا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی عیدوں کی بابت بتایا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیں میرے عزیزو، ہم خدا کے اس کلام کی تفسیر پر غور و خوض کرتے ہیں۔ ابادتی سال 23 باب کی پہلی آیت سے 44 آیت اصلی ضابطہ کے حصہ کے طور پر اپنی زیادہ قدیم شکل میں یہ باب صرف 3 بڑی عیدوں کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی فصح اور فطیری روٹی، پینتیکوست اور عید خیام۔ اس کا اپنا نتیجہ بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں آیات 37 سے 38، اس میں یہ اس کے بارے میں تحریر ہے۔ خروج 23 باب اور اس کی 23 باب کی 14ویں آیت سے 17 آیت، پھر 34 باب کی 18 آیت، پھر 22 سے 23۔ تثنیہ شرح 16 باب پہلی آیت سے 17 آیت سے موازنہ کریں۔ طہارت کے ضابطہ کے بعد ازاں تدوین کارواؤں نے سبت کے قواعد آیت 3 آیات 10 سے 15 کی رسوم کی ادائیگی کا طریقہ
یوم مقدس محفل آیات 23 سے 25، یوم کفارہ آیات 26 سے 32، عید خیام کے لیے اضافی ہدایات آیات 39 سے 43، اور نئے نتیجہ آیت 44 کا اضافہ کیا۔ مزید مطالعہ کے لیے مضمون اسرائیل کے مذہبی ادارے کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ الف میں ہم دیکھیں گے عید فصح اور فطیری روٹی، یہ 23 باب اور اس کی 4 آیت سے 14 آیت تک ہے۔ فصح کی عید پہلے مہینہ نسان یعنی مارچ سے اپریل کی 14 تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ مصر سے خروج کی اس پروقار عید کا تاریخی منظر نامہ خروج باب 12 میں ملتا ہے۔ یہاں کی طرح وہاں فصح فطیری روٹی سے ملائی گئی ہے۔ مؤخر الذکر فصح کے ایک دن بعد شروع ہوتی تھی اور پروقار اجتماع کے ساتھ 7 دنوں تک جاری رہتی تھی۔ وہ عید کے پہلے اور آخری دن کام سے مکمل پرہیز کرتے اور مقررہ قربانیاں ہفتہ کے دوران ہر روز چڑھائی جاتی تھیں۔ عدد 28 باب 16 سے 25 آیت میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ زراعتی عید تھی جسے عبرانیوں نے غالباً کنانیوں سے اپنایا تاکہ بہار کے موسم میں غلہ کاٹنے کے وقت فصل کے مالک خداوند کو عزت دے سکیں۔ ابتدا میں فصح اور فطیری روٹی 2 بالکل مختلف عیدیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے منانے کا وقت تقریباً ایک تھا، اور فطیری روٹی کی طرح فصح کے تشکیل دینے اور شرع ثانیہ کی اصلاحات 621 کاف میم کے وقت زیارتی عید یعنی ملاحظہ فرمائے تثنیہ شرع 16 باب 5 آیت سے ہونے کی وجہ سے دونوں کو مدغم کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آیت 6 باب 6 بے میں درج ہے کہ مسعود عبرانی لفظ ہے کہ روٹی خمیر کے بغیر یعنی پچھلے سال کی فصل کی باقیات کے کسی بھی امیزہ کے بغیر ہوتی۔ اس طرح مکمل طور پر نئے اور تازہ دانوں سے تیار کردہ روٹی سے یہ عید منائی جاتی تھی۔ یہ عید نئی شروعات کا آغاز کرتی اور پہلے ہفتہ کے دوران پہلے خوشوں کو کھایا جاتا اور ہر روز خصوصی قربانیاں چڑھائی جاتی تھی۔ فصح کے ساتھ ادغام سے پہلے فطیری روٹی کی عید کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ پکی ہوئی فصل کے وقت شروع ہوا کرتی تھی۔ یہ صورتحال آیات 9 سے 14 میں منعکس ہوتی ہے، جو پہلے پھلوں کی نظر کے لیے رسومات کی ادائیگی کے طریقہ کار کو پیش کرتی ہیں۔ یہ عید سبت کے روز آیت 7 میں مذکور دستور العمل کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ سبت کے بعد اگلے روز سے کام کرنے کا ہفتہ شروع ہوتا تھا اور ذمہ دار خوشوں کا ایک پولا کاہن کو دیتا تھا جو اسے خداوند کے لیے ہلانے، دیکھیے تفسیر 7 باب 30 آیت، ہلانے کی نظر کرتا تھا۔ مزید برہ کی سوختنی قربانی اور میدہ کی طعام اور شرب کا نذرانہ جماعت کی طرف سے نظر کی جاتی تھی۔ خداوند کے لیے اس چڑھاوے سے پہلے فصل کی پیداوار کو کسی عام مقصد کے لیے استعمال کرنا ممنوع امر تھا۔ آیت 14 پہلے پولے کی رسم پاکیزگی کے ضابطہ کے ابتدائی مواد میں بعد از اسیری کا اضافہ ہے۔ جب فطیری روٹی کی عید کو فصح کے ساتھ ملا دیا گیا تو اس وقت سے اس کی تاریخ ادھر ادھر نہیں سرکی، اور اس وقت سے یہ ہمیشہ نسان کے مہینہ کی 15 تاریخ کو آتی ہے۔ بعد ازاں یہودیت میں گو کہ آیت 11 کا سبت کا حوالہ بڑی تکرار کا سبب بنا رہا، تاہم اسے غالباً عید کے دن کے حوالہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے 23 باب کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے الف حصے کو اسٹڈی کیا ہے، اب بے حصہ عید خمسین کو اسٹڈی کرتے ہیں۔
23 باب کی 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہے یہ۔ پینتیکوس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ زیارت کی 3 بڑی عیدوں میں زیارت کی یہ دوسری عید ہے، جو فطیری روٹی کی عید کے 7 ہفتوں یونانی زبان میں اسے پینٹیکوسٹوس کا مطلب 50واں ہے۔ دیکھیے تفسیر 25 باب کی 10ویں آیت، اسے 50واں ہے اور اسے فطیری روٹیوں کی عید کے 7 ہفتوں بعد منایا جاتا تھا، یعنی کہ 7 ہفتے بنتے ہیں 49 دن اور پھر 50ویں دن منایا جاتا تھا۔ فصح اور فطیری روٹی کے تعلق کے بعد عید پینتیکوس کی تاریخ بھی مقرر تھی۔ یہ پہلے فصل کی کٹائی کے مطابق متعین تھی اور یوں ہر سال بدلتی تھی۔ اس عید کی اصل تاریخ کے بارے میں بعد ازاں یہودیت میں ایک رائے کی کمی آیات 11 اور 15 میں سبت کے حوالہ کی مختلف تشریحات کی وجہ سے سامنے آئی۔ ما قبل از اسرائیل کی ابتدا میں یہ عید مذہبی اجتماع اور نذرانوں کے چڑھاوے کے ساتھ صرف 1 دن تک رہتی۔ فطیری روٹی کی عید کاٹی گئی فصل سے 2 روٹیوں خمیر کے ساتھ کا بیان صرف یہاں رسم میں ملتا ہے، اور مجموعی طور پر جماعت سے سب سے پہلے 7 بروں، 1 بیل، 2 مینڈوں کے ساتھ سوختنی اور قیام کی نذرانوں اور تپاون پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ پھر 1 بکرے کو خطا کی قربانی اور 2 بروں کو سلامتی کی قربانی کے طور پر نذر کیا جاتا تھا۔ آیت 20 کاہن ہلائے گا، ملاحظہ ہو تفسیر 7ویں باب کی 30 آیت، پھر عدد 28 باب 26 سے 31 میں بیان کردہ نذرانوں کی بعد ازاں رسوم کچھ مختلف ہیں۔ بعد کی روایت نے اس عید کو خروج کے 50 دن بعد کوہ سینا پر دی جانے والی شریعت کی یادگاری کا رنگ دے دیا۔ ملاحظہ فرمائے خروج 19 باب پہلی آیت۔ آیت 22 میں دیا گیا قاعدہ جو پردیسی اور غریب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، غالباً فصل کی کٹائی کے سیاق و سباق کو تجویز کرتا ہے، اور یہ قدیم متن میں اضافہ ہے جو تہوار کے مہینے کا مکمل طور پر احاطہ کرتا ہے۔ دیکھیے تفسیر 19 باب کی 9ویں آیت سے 10ویں آیت۔ جیم حصے میں ہم دیکھتے ہیں نیا سال۔ یہ جیم حصہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 23 باب اس کی 23ویں آیت سے 25ویں آیت۔ مسیحی دور سے قبل اس عید کا یہ نام نامعلوم تھا۔ یہ نام معروف مورخین جوزفس یہودی یا فیلو کے ہاں نہیں ملتا، تاہم مشنا کے وقت یہ نام عام تھا۔ اس طرح کا نام موجودہ آیات نہ پرانے عہد نامہ میں کہیں اور ملتا ہے، علاوہ اسیری سے پہلے بابلی کیلنڈر کو اپناتے ہوئے، جو واضح طور پر اس باب میں مستعمل ہے۔ سال کا آغاز موسم بہار میں نسان کے مہینہ سے ہوتا تھا، نہ کہ تشری یعنی ستمبر اکتوبر میں، جو 7ویں مہینے ہوتا تھا، اور تاریخ کا اشارہ آیت 24 میں کیا گیا ہے۔ اس دن پر عید کو منانے کا ایک تذکرہ نہمیہ 8 باب 12 ملتا ہے، اور یہ اس عید کا نئے سال کی تقریب کے طور پر ذکر نہیں کرتا۔ عدد یعنی گنتی کی کتاب اس کا 29 باب پہلی آیت سے 6 آیت میں اسے اعلان یا نرسنگوں کا دن کہہ کر پکارا گیا ہے۔ چونکہ 7ویں مہینہ عیدوں کے لیے بڑا اہم ہوتا تھا، اس لیے اس کا پروقار افتتاح گزشتہ عید کا تبرک ہوتا ہوگا، جب ابتدائی کیلنڈر کے مطابق سال کا آغاز موسم خزاں میں ہوتا تھا۔ اس قسم کی خزاں کی عید کو منانے اور خداوند کی بطور خالق اور بادشاہ عزت کرنے اور
ملوکی دور سے ہونے کا کم کم امکان لگتا ہے۔ یہی وہ عید ہے جس پر ایک عالم ایس مونکل اپنی کافی بحث خداوند کی تخت نشینی کی سالانہ تقریبات کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق یہ دن مکمل آرام اور پروقار اجتماع نہمیہ 8 باب 1 سے 12 سے آراستہ ہوتا تھا، اور رسمی اور باضابطہ یاد دہانی کے طور پر اس کا اعلان چاندی کے نرسنگوں کے پھونکنے سے کیا جاتا تھا۔ اس دن پر جن قربانیوں کو چڑھانا مقصود تھا ان کا ذکر عدد 29 باب 2 سے 5 میں ہے۔ یوم کفارہ 23 باب کی 26 آیت سے 32 آیت۔ 9 دنوں کے بعد خزاں میں منائی جانے والی یہ دوسری عید تھی۔ مفصل رسم کے لیے باب 16 ملاحظہ کیجیے۔ یہ بھی اس باب میں بعد از اسیری کا اضافہ ہے جو روزہ اور اس دن کے منانے سے متعلق کام سے اجتناب پر زور دیتا ہے۔ 16ویں باب کی 29 آیت سے 31 آیت ایک شام سے دوسری شام تک دن کا گننا، آیت 32 مسوپتامیائی اثر کا نتیجہ ہے، اور اسیری کے وقت سے لے کر یہ اسرائیلیوں کے لیے عام معمول بن گیا۔ عید خیام 23 باب کی 33 آیت سے 36 آیت، پھر 39 آیت سے 43 آیت۔ اس عید کو خیموں، اجتماع یا سادہ عبرانی لفظ میں سکوت کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی 3 بڑی اور قدیم عیدوں میں سے آخری تھی۔ فطیری روٹی اور پینتیکوست کی عید کی طرح یہ ایسی زیارتی عید ہوا کرتی تھی جس کے تحت ہر سال مرکزی مقدس گاہوں کی طرف جایا جاتا تھا، لیکن احبار کے حتمی ادارات کے وقت تک اسے صرف یروشلم میں ہی منایا جاتا تھا۔ کنانی ابتدا کی اس زیارتی نوعیت کی عید کے ساتھ اسرائیلی خزاں میں 7ویں مہینہ یعنی تشریع کے 15ویں دن پر یعنی یوم کفارہ کے 5 دن بعد انگور اور زیتون کی فصل کو شکر گزاری کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے تھے۔ یہ پروقار اجتماع کے ساتھ پہلے اور آخری دن یعنی 8ویں دن کام سے مکمل اجتناب کے ساتھ ہفتہ بھر کی طویل تقریبات پر اختتام پذیر ہوا کرتی تھی۔ اس اٹھوارہ کے ہر دن پر خصوصی قربانیاں احتیاط سے عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں عدد 29 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 38ویں آیت۔ آیات 39 سے 43 بعد کے تدوین کار سے ماخوذ ہیں اور آیات 37 سے 38 میں ابتدائی نتیجہ کے بعد شامل کی گئی ہیں، تاہم ان میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے، خاص طور پر پھل اور ٹہنیوں کے اکٹھا کرنے میں جن کا واضح مقصد بیان نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں کی ربوی اور شواہد پر مبنی صحیح تفسیر کے مطابق ان کو شادمان جلوسوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں مکابین کی دوسری کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت۔ نہ کہ موجودہ متن میں خیموں کو کھڑا کرنے کے لیے آیات 42 سے 43 عید کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جھونپڑیوں کا بنایا جانا بلا شبہ قدیم پھل کی فصل کی رسم ہے جسے اسرائیل نے اپنی مقدس تاریخ کے ڈھانچہ میں شامل کر لیا، تاہم وہ اس وقت کو یاد کر کے منا سکیں جب وہ بیابانی سفر کے دوران اسی قسم کے خیموں میں زندگی گزارتے رہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے 23 باب احبار کی کتاب اور اس کا 23 باب کی تفسیر پر غور و خوض کیا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر اور عمل کرنے اور اس پر غور و خوض کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس زندہ کلام کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ کلیسیا رحیمیہ خاں کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔